माँ बहन बनो तू, नया पैमा कोई उतरे, नया फरमा कोई उतरे, इनकार का फरमा कोई उतरे। माँ बहन बनो तू, नया पैमा कोई उतरे, नया फरमा कोई उतरे, इनकार का फरमा कोई उतरे। माँ बहन बनो तू। यानी के साथ फिर हाजिर हैं नया पैमा कोई उतरे के चौथे प्रोग्राम के साथ। मैं हूं तंजीला मजहर। आज हमारा मौजू है दरसी कुतब और तालीमी निसाब। पाकिस्तान में किताबें बहुत कम लिखी जाती हैं और बहुत कम छपती हैं। जो छपती भी हैं उनमें इल्म तहकीक के आला मेयार को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। और फिर हमारा निज़ाम इम्तहान इस बात का तकाजा करता है कि हमारी नई नस्लें रट्टे लगाएं, बेमकसद डिग्रियां हासिल करें और अमली ज़िंदगी के धक्के खाते हुए बददिली और मायूसी का शिकार हो जाएं। तो आज हमारा प्रोग्राम है पढ़ने वालों के नाम बकौल फैज़। पढ़ने वालों के नाम वो जो असहाब तबलो अलम के दरों पर किताब और कलम का तकाजा लिए हाथ फैलाए पहुँचे मगर लौट कर घर ना आए। वो मासूम जो भोलपन में वहाँ अपने नन्हे चिरागों की लो की लगन लेके पहुँचे जहाँ बट रहे थे घटाटोप बेअंत रातों के साए। इन नन्हे चिरागों को दुनिया में रोशनी बनाकर कैसे भेजना है, इस रोशनी को कैसे बढ़ाना है, अपने तालीमी निसाब को कैसे बेहतर करना है, आज बयानिया में बात करने के लिए हमारे साथ शरीक हो रहा है हमारा पैनल। आइए आपसे तारुफ कराते हैं। माँ बहन बनो तू। सबसे पहले आज के इस मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार। डॉक्टर मुख्तार बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और उनके साथ हैं डॉक्टर AH नैयर, मुहक्किक हैं और तालीमी निसाब को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है उस पर बहुत काम कर चुके हैं। मुशर्रफ ज़ैदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुहक्किक हैं, तहकीक करते हैं, अल-फैलान से आपका ताल्लुक है और कॉलम भी लिखते हैं। मुशर्रफ ज़ैदी साहब आपकी भी बहुत मशकूर हूँ। डॉक्टर वसीमा शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डीन है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहिबा आपकी भी बहुत मशकूर और तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। और इसके साथ साथ हमारे पास आज की इस डिस्कशन को एनालाइज करने के लिए मुबस्सिरीन का एक पैनल भी मौजूद है। वहाँ पे भी हमारे साथ बहुत सीनियर लोग हैं। अहमद सलीम साहब SDPI से आपका ताल्लुक है, मुहक्किक हैं, और इशफाक सलीम मिर्ज़ा साहब तहकीकात, राइटर, अदब से आपका गहरा ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी। सबसे पहला सवाल अगर डॉक्टर साहब आपसे किया जाए, हम दरसी कुतब की बात कर रहे हैं, निज़ाम तालीम, निसाब, आपको लगता है कि हमारे निसाब तालीम में, हमारी दरसी कुतब में शिद्दत पसंदी के रुझान को फ़रोग दिया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है? आपके सवाल का जवाब एक लफ्ज़ में देना चाहूँ और येस और नो दोनों चीज़ें हैं इसमें। मैं नहीं समझता कि हमारी जो निसाब है, जो स्कूल में लेवल पे, कॉलेज लेवल पे किताबें आती हैं, उसमें ऐसी कुछ चीज़ है तो हमें आपस में तशद्दुद पसंदी पे रुझान की तरफ लाती है। लेकिन सेम टाइम इस तरह की भी चीज़ें नहीं है जो इससे रोके हमें। टाइम के साथ साथ भले वो एक जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनका निसाब देखें, या जो फॉरेन की जो डिग्री इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऑपरेट होते हैं, उनका निसाब देखें, आपको बड़ा वेरिएशन नजर आएगा। नैब के तहत दरसी कुतब को, निज़ाम तालीम को और जो मवाद है उसको बेहतर करने के लिए आपने कोई काम ऑन ग्राउंड होते हुए देखा? एक कमेटी बनी, इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्रियल कमेटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत बरीवर रहमान साहब उसको हेड करते हैं। चारों प्रोविंसेस से, अपने आज़ाद कश्मीर से भी लोग उसमें होते हैं और गिलगित बल्तिस्तान से भी। उन्होंने सब मिल के कुछ मीटिंग्स की, उसके बाद एक नेशनल कमीशन टाइप एक नेशनल बनाया, सेटअप बनाया, जिसमें करिकुलम पर उसमें ये होगा कि करिकुलम तो नेचुरली अपना अपना बनाएंगे, लेकिन उस पर कंसेंसस से नेशनल लेवल पे। इसमें क्या रोल है अगर आप ब्रीफली HEC का तो हमारा ऑलरेडी एक करिकुलम का जो है ना, वो पोस्ट 12 ग्रेड के जो होता है वो नेशनल लेवल पे ही बनता है। अगर ये कहते हैं मुहक्किकीन और मुबस्सिरीन के निसाब तालीम की वजह से इंतहा पसंदी को कहीं कुछ ज्यादा स्पेस, देखिए वो जो आपका सवाल है वो ज्यादा रेलेवेंट है बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज लेवल की एजुकेशन को जो बेस बनाती है। ठीक है, सोशल साइंसेज के एरियाज हैं, उसके अंदर भी हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर AH नैयर और इन्होंने बहुत काम किया है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है हमारा निसाब कट्टरपन, तासुब, फिरकावारियत और मजहबी इंतहा पसंदी के रुझानात पर मबनी है? मैं अगर एक जेनेरिक सवाल आपसे करूं इस हवाले से, तो क्या जवाब होगा हाँ या नहीं?
ہاں یا نہیں میں جواب مانگنا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نصاب اور تعلیم یہ دونوں کے دونوں کو ہمارے ملک میں نوجوان نسلوں کی صلاحیتیں بہتر سے بہتر کرنے کی بجائے اس کو نظریاتی کشمکش کا میدان بنایا گیا ہے. وہاں پہ بعض نظریات کو اسٹوڈنٹس میں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ نظریات ایسے ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے بھی رہے ہیں اور پچھلے دہائیوں میں خاص طور پہ 80 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی میں اور سن 2000 کی دہائی میں یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں کتابوں میں اور نصاب میں اس انداز میں رہیں کہ جس کی وجہ سے وہی تمام چیزیں جو آپ نے کہی ہیں کٹر پن، تنگ نظری، تعصبات اور نفرتیں اور غلط بیانیاں، جھوٹ بیان وغیرہ یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود رہی ہیں محض اس وجہ سے کہ آپ چاہتے تھے کہ تمام کا تمام جو شخصیت بنے طالب علموں کی، ہمارے شہریوں کی، وہ ایک خاص قسم کی ہو. اس میں سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوا ڈاکٹر صاحب، یا آپ کو لگتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے ایسا ہو گیا؟ ہمیں پتہ نہیں. میں نے بتایا کہ یہ نظریاتی کشمکش کا میدان ہے. یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے یہ ہیں کہ ہمیں اپنی نسلوں کو آئندہ اس طرح تیار کرنا ہے جو ایک خاص قسم کے نظریات کے حامل ہوں اور انہی کے ذریعے سے ہم اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں. آپ نے کیونکہ کام کیا ہوا ہے تو وہ خاص نظریات کیا ہیں، اور بالخصوص اگر اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ کیا پایا؟ میں مثال دیتا ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال ہماری حالیہ تاریخ کی ہے کہ جب یہ کام دیا گیا صوبوں کو کہ نصاب بنائیں اور کتابیں وہاں خود تیار ہوں، تو جب ANP کی حکومت تھی پختونخوا میں KPK میں، تو وہاں انہوں نے خاص طریقے سے تمام چیزوں کو بیان کیا. اور جب ان کی حکومت ختم ہوئی اور تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی حکومت بنی، تو سب سے پہلا کام جو وہاں پہ ہوا وہ یہی ہوا کہ اس تمام نیریٹو کو دوبارہ تبدیل کر کے وہ کیا گیا جو ضیاء الحق کے دور میں کیا گیا تھا. تو یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ جہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں طالب علموں کو جو پڑھایا جانا چاہیے وہ ایک کشمکش کا میدان ہے، اور وہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ اذہان ایسے بنے جو ایک خاص قسم کے نظریوں کو فالو کرتے ہوں، اور وہ نظریہ وہ ہے جس کو آج کل ہم تشدد کا نظریہ کہتے ہیں. اور آج کا جو نصاب ہے جس کے اوپر آپ نے تحقیق کی، آپ کو لگتا ہے وہ نصاب سائنسدان، محقق اور روشن خیال شاعر اور ادیب پیدا کر سکتا ہے؟ اس میں صلاحیت ہے؟ بہت سی جگہوں پہ تو نہیں ہے یہ صلاحیت. میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. سائنسدان محقق بننے کے لیے سائنس کی چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر نظریاتی کشمکش نہیں ہے بہت زیادہ، لیکن سائنس کی تعلیم اگر آپ اس طرح دے رہے ہیں کہ آپ کے امتحانات سارے کے سارے جوابات کتاب میں سے نقل کرنے والے ہوں، تو پھر تو آپ سائنسدان نہیں پیدا کر سکتے. اگر پوری تعلیم آپ کی ایسی جسے آپ نے ابھی بیان کیا تھا کہ اگر امتحانات آپ کے ایسے ہوں کہ جو صرف رٹنے کے اوپر آپ کو تیار کریں، تو پھر آپ اچھے سائنسدان، اچھے محقق تیار کر ہی نہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. مشرف زیدی صاحب، سائنسدان اور محقق، ادیب، اسکالرز پیدا کرنے کے لیے آپ کو دلیل اور سوال کا حق ہونا چاہیے. شدت پسند بیانیہ دلیل اور سوال کی اجازت نہیں دیتا. آپ کو لگتا ہے پاکستان کا تعلیمی نصاب بھی دلیل اور سوال کو ڈسکریج کرتا ہے، حوصلہ افزائی نہیں کرتا؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا خاص طور پہ جو ریاستی نظام تعلیم ہے جس میں گورنمنٹ سکولز آتے ہیں اور انکلوڈنگ آل دا وے یونیورسٹی انکلوڈیڈ پبلک سیکٹر سے جو منسلک ادارے ہیں، اور ان میں جن لوگوں کو بطور اساتذہ رکھا جاتا ہے اور جو طریقہ واردات ہے جس کے تھرو لوگوں کو ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ پروموشن دی جاتی، وہ پورا کا پورا نظام اس پر منحصر ہے کہ سوال کو، تحقیق کو، کریٹیوٹی کو جتنا رد کیا جا سکتا ہے کیا جائے. لیکن اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کیا صرف اور صرف شدت پسندی کی وجہ سے یہ مسائل ہیں، یا کرپشن، پیٹرنیج پالیٹکس اور غلط طریقے سے ریاست کو چلانے کا بھی اس میں ایک عنصر شامل ہے؟ یہ جتنے غلط طریقوں کا آپ نے ذکر کیا، کیا ہمارے نصاب میں ان غلط طریقوں کو پروان چڑھانے سے روکا جاتا ہے؟ نہیں، ہمارے نصاب میں تو بہت کم
میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کام کی اگر چیز آپ نے کرنی ہو تو اس کو نصاب میں مت ڈھونڈیے گا، کیونکہ نصاب کو جس طرح ڈاکٹر نیر نے فرمایا، نصاب کا استعمال صرف ایک گروہ نے ہمارے ملک میں کیا، وہ گروہ تھا یا ہے جس کو پاکستان کی تخلیق پر خود شک ہے، اور کیونکہ خود شک ہے تو وہ ایک مکمل طور پہ مجروح ہیں، مکمل طور پہ تلے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس کی تخلیق کو ایکسپلین کیا جائے، ڈیفینڈ کیا جائے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں ہم میں سے بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں اور ہونے چاہیے جن کو پاکستان کی تخلیق اور اس کی آج موجود ہونے پر بہت کوئی مطلب اعتماد ہے، خود اعتمادی ہونی چاہیے ہے، اور اگر آپ میں ہے تو پھر مسلسل پاکستان کے بیانیے کو دہرانا کہ وہ کیوں بنا اور کن لوگوں نے خاص اس کی ضرورت اتنی زیادہ ہے. ڈاکٹر وسیمہ شہزاد صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کس طریقے سے جدت پسند بنایا جائے، کیونکہ آپ خود معلمہ ہیں، شعبہ تردید سے آپ تعلق ہیں، اور جو عمرانیات کا رول ہے بالخصوص ہمارے اس معاشرے کی تشکیل میں اور ہمارے افراد کی تعمیر میں، وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیوں؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا ہم نصاب کا لفظ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں کہ نصاب ہے کیا. جو کریکولم ہے یہ صرف ایک ٹیکسٹ بک نہیں ہے. کریکولم جو ہے آپ کی کسی بھی ملک کی ایجوکیشن کی جو فلسفی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. ہماری فلسفی ہے، پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری فلسفی ہے، ہماری ایجوکیشن پالیسی بنے کتنا عرصہ ہو گیا، اور وہ ہے پالیسی، وہ ہے ایک ہے لیکن وہ بہت پرانی ہے، اور اس میں فلسفی ہے یا نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. آپ کی رائے میں اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتا سکیں وہ فلسفی اور وہ پالیسی کیا ہے؟ وہ تو گورنمنٹ ہی بتائے گی، لیکن یہ کہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ کریکولم کے لیے ایجوکیشن میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کریکولم کن چیزوں کو مل کے بنتا ہے. ایک تو فلسفی ہے، ٹیکسٹ بک ہے، ٹیچرز ہیں جن کو ہم بھول رہے ہیں، ٹیچرز کا رول کیا ہوگا. پھر کلاس رومز ہیں، جو فزیکل کلاس رومز ہیں وہ اس قابل ہیں. ایک طرف ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں اور دوسرے کلاس روم میں کرسی میز نہ ہو تو آپ کیا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ابھی یہاں پہ بات ہوئی کہ ہم سوال نہیں پوچھنے دیتے، ٹیچر کا بہت اہم کردار ہے. ٹیچر سوال نہیں پوچھنے دیتے، کیوں ڈسکریج کرتے ہیں ٹیچرز؟ ڈسکریج یہی میں کہہ رہی ہوں کہ جو کریکولم کا پارٹ ہے وہ ایک ٹیچرز ہیں جس میں ٹیچر ٹریننگ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، اور وہ ٹیچر ٹریننگ ہم انفارچونیٹلی نہیں کر پا رہے ہیں. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. بچہ گھر سے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر نے پڑھا دیا ہوگا، بتا دیا ہوگا. ٹیچر سمجھتا ہے گھر سے پڑھا لکھا آیا ہے، اس کو پتہ ہوگا. ایک اور اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ہم مٹیریلز جو یوز کرتے ہیں پڑھانے کے لیے، اس میں میڈیا بھی ہے، اور میڈیا کا رول اور آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ اٹ سیلف از اے اسٹیک ہولڈر. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. کریکولم کیا ہے یہ آپ نے بتایا، ہمارا کریکولم کیا شدت پسندی کو فروغ دیتا ہے یہ یہاں باقی پینلسٹ نے بتایا. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو پہ اپنے مبصرین سے رائے لیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں بیانیہ، ہمارے ساتھ رہیے. ماں بہن بنو تو. ماں بہن بنو تو. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے مقررین کی آپ نے گفتگو سنی، اور اب ہم جائیں گے مبصرین کی جانب. احمد سلیم صاحب، گفتگو آپ نے سنی جہاں پہ درسی کتب اور نصاب تعلیم کے حوالے سے انہوں نے اپنی رائے دی ہے. آپ اس کا تنقیدی جائزہ بھی لے سکتے ہیں، 2 منٹ ہے آپ کے پاس، اور سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. جی، میں ڈاکٹر نیر اور زیدی صاحب کی بیشتر نکات سے اتفاق کرتا ہوں، اور انہوں نے اصل مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہائر ایجوکیشن سے ان کا زیادہ تعلق ہے اور وہ اسی کو دیکھ رہے ہیں کئی برسوں سے. تو میرا خیال ہے کہ جو سیکنڈری ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے مسائل ہیں ان کی بہت ڈیٹیل میں شاید انہوں نے کبھی اس کو جانچا نہ ہو، کہ اگر ہمیں کنسنسس ہی کا مسئلہ ہے. کنسنسس 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جبری اتفاق رائے اور ایک اختیاری خود مختاری کے ساتھ. آپ میں سمجھتا ہوں کہ
صوبوں کو اپنی سمجھ بوجھ سے کام کرنے کا موقع ملا ہے، اس موقع کو آزمانے کی میں کوئی حرج سلیم نہیں۔ صاحب، اتفاق رائے کی ضرورت کیوں ہے؟ نصاب ڈائیورسفائیڈ ہوتے ہیں، مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ مسائل جب ہم نہیں اپنے ہے، نصاب کی طرف دیکھیں۔ مسائل نہیں ہے، اختلاف رائے اس کو کہا جاتا ہے یہاں پر مختلف ہونے کو۔ ایک باغ میں مختلف رنگ کے پھول ہیں، مختلف خوشبو ہیں، میرے لیے تو بہت خوبصورت باغ ہے، مجھے اس میں کوئی جھگڑا نظر نہیں آتا، لیکن اگر یہاں پر مختلف ہونے کو اختلاف سمجھا جائے تو بدقسمتی سے یہ رویہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ سندھ کی خوشبو، اس کی باس، بلوچستان کی الگ تھلگ ہیروز اور سندھ کا تھر پارکر اور پنجاب میں جو میدانی علاقوں کی خوبصورتیاں ہیں اور زبانوں کا یہ جو سارے طلب رنگ ہمارے تعلیمی نصاب میں جھلکتے ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے؟ جھلکتے، یہی پرابلم ہے۔ اب موقع ملا ہے صوبوں کو، مجھے موقع ملا ابھی پنجاب میں وزٹ کرنے کا، بہت سارے سبجیکٹ ایکسپرٹ سے میں ملا، تو وہ پنجاب میں تو یہ رائے پائی جاتی تھی کہ فیڈرل کا معاملہ ٹھیک تھا، ہمیں کیوں اس مصیبت میں ڈال دیا گیا ہے۔ صحیح۔ لیکن سندھ اور بلوچستان میں وہ بہت خوش تھے، بڑے پرجوش تھے، اور بلوچستان نے تو اپنی صوبائی ایجوکیشن پالیسی ڈیولپ کر لی ہے، اور وہ اس کی منظوری کے بعد شاید وہ پبلک بھی ہو جائے۔ احمد سلیم صاحب بہت شکریہ۔ اشفاق سلیم مرزا صاحب، آپ کی رائے کیا ہے پینلسٹ کی گفتگو کے حوالے سے؟ دیکھیے، بہت سے جو بنیادی بات ہے نا، اس پہ کسی صاحب نے ابھی تک بات نہیں کی۔ ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا فکری نظام اور ہمارا ورلڈ ویو ابھی دجلہ اور فرات سے ادھر واپس ہی نہیں آیا۔ ابھی ہم دجلہ اور فرات کے کنارے جو کچھ یا اس کے آس پاس جو کچھ ہو رہا تھا، اسی ورلڈ ویو میں اپنے تمام نصاب کو مرتب کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کیا سیکولر نظام تعلیم لانا ہے، سیکولر نظام تعلیم لائیں گے تو پھر یہ مسئلے پیدا نہیں ہوں گے، جس کی طرف بہت سے لوگوں نے اشارہ کیا۔ نیّر صاحب اور احمد سلیم نے تو پوری ایک رپورٹ مرتب کی تھی۔ اس سے پہلے کے عزیز صاحب نے مرڈر آف ہسٹری کی کتاب لکھی، ربینہ سیگل نے کتاب لکھی، ڈاکٹر مبارک صاحب نے لکھی، ہود بائی روز آرٹیکل میں، ابھی اکبر زیدی نے پچھلے ڈاؤن میں وہ سارے باتیں کی ہیں جو کہ یہاں پر مسائل میں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ اب کیا ہونا چاہیے؟ ایک ریڈیکل تبدیلی کی ضرورت ہے، جہاں پر وہ تمام تاریخ اور جس کو بسخ کیا گیا ہے، یعنی آپ نے پاکستان سٹڈیز کے سبجیکٹ کو اندر لگا کے ہر نصاب کی کتاب میں اسے آپ نے یعنی کہ مسلمان کرنے کی کوشش کی ہے، ہو یا نہ ہو، زبردستی طریقے سے، اور وہ سلسلہ سب فکر میں چل رہا ہے، اور کسی فکر میں آپ نے اس کو جدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور اگر آپ کو یہ سلسلہ ہے تو میں کہنا کہ بڑے مایوس کن حالات ہیں۔ ڈاکٹر مختار صاحب کہہ رہے ہیں دجلہ اور فرات سے ہم ابھی تک وہاں کے منظرنامے میں ہم اپنے نصاب کو ترتیب دے رہے ہیں۔ دیکھیں، میرا خیال ہے ہم سارے بزرگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، with few exception of course، اور ہم اگر ابھی تک کلیئر نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو پھر ینگ بچوں کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں۔ فلاسفی یہ ہے کہ آپ کو اپنی آئیڈینٹی پتہ ہونی چاہیے، آپ کو آگے کس طرف جانا ہے، آپ کو ڈائریکشن کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ ٹولز لے کے آنے چاہیے جس سے آپ کی جو اسکل سیٹ ہے اپنی یوتھ کی، بچوں کی، وہ اس طرح کی بنے کہ وہ آتے ہوئے چینجنگ انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو آپ ایڈجسٹ کیونکہ کر کے۔ HEC ہیں، ہم نے بہت سارے حالیہ دہشت گردی کے بڑے واقعات پہ ایسے نوجوانوں کی شرکت اور شمولیت براہ راست دیکھی جو کہ ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، جو ہائیلی کوالیفائڈ تھے۔ اس کی کوئی خاص کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو کریکلم نے ایسے کیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہمارے جو عمل میں اور سوچ میں اور کہنے میں تضاد ہے، اس نے ہمیں تفرقوں میں ڈال دیا، اس میں جو لوگوں کو فرسٹریشن میں ڈال دیا، اور ریئیکشن میں لوگوں نے سارا کچھ کیا، اس کے نصاب کو آپ بلند نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر ایچ نیئر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آج ہمارے پاس ایسے ریسورسز ہیں، فیصلہ کرنے کی طاقت ہے کہ ہم طے کر لیں کہ ہمارا نصاب کیسا ہونا چاہیے؟ جنرل مشرف کے دور میں وہ مذہبیت کی طرف راغب نہیں تھے اور انہوں نے نصاب تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے نصاب جو انہوں نے بنایا اس کو 5-6 سال تک وہ روبہ عمل نہیں لایا جا سکا، کتابوں کی شکل میں نہیں آیا، اور بعد میں یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ 2006 میں جب نصاب بنا اسکولوں کا، تو نظام بن چکنے کے بعد بھی ایسی قوتیں تھیں جنہوں نے جا کر اس کے اندر ایسی تبدیلی کی کہ وہی دجلہ و فرات والی بات جو انہوں نے کی ہے اس سے واپس وہیں پہ لے کے چلے گئے۔ جو فکری جنگ ہے مشرف زیدی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ علم بردار ہیں ہمارے پاس ایسے جو اس
जंग को जीतने की सलाहियत रखते हैं और उनमें विल है? نہیں, مجھے تو اس لفظ جنگ سے ہی اختلاف ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک جو جراثیم ہیں مسئلے کے, ان میں یہ لفظ بھی ہے, یہ لفظ بھی ہے, کیونکہ جو اچھائی کی طرف چیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جنگ میں مبتلا ہیں, اور یہاں کا جو ایک کیفیت ہے وہ ان چیزوں سے نکلی ہوئی ہے. تو اس میں تکلف کرنے کے بجائے کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے کہ ایک ہم نے ڈالنا ہے اور ایک ہٹانا ہے, سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم سب چیزیں, کیا ہم اپنے آپ کو سینے سے لگا سکتے ہیں, یا ہم اتنے اپنے آپ سے ناراض ہیں کہ ہم اپنے کچھ حصے سینے سے لگانا چاہتے ہیں اور کچھ کو ہٹانا چاہتے ہیں. تو میں جنگ نہیں کرنا چاہتا, میں تو گلے لگنا چاہتا ہوں مکمل طور پہ. زبردست بات ہے. ڈاکٹر وسیمہ, اتنے سالوں سے شعبہ تدریس سے تعلق رکھتے ہوئے آپ کو لگا کہ وقت کے ساتھ ہمارے نصاب میں کوئی تبدیلیاں, بہتری, کوئی اس طرح کی آبزرویشن آپ نے کی ہو, یا وہی پرانی چیزیں اور اتنے سالوں سے آپ پڑھا رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں بچے انگریزی تعلیم بھی حاصل کریں, لیکن جب بچہ آ کے ہائی ڈیٹ کہتا ہے تو دوسری طرف ہم اس کے ساتھ وہ اپنی اسلامک یا اپنی ٹریڈیشنل ویلیوز کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور وہ بچہ بھی کنفیوژن کا شکار رہتا ہے اور پوری سوسائٹی بھی. نصاب میں تو نیشنلزم ہونی چاہیے. ایک مسلم کنٹری ہے تو اسلام کے بارے میں نصاب میں نہیں ہوگا تو اور کہاں پہ ہوگا؟ میں ایک بات پھر مبصرین کی طرف جاؤں گی. احمد سلیم صاحب, بار بار حوالہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے, اس کی ذمہ داری کس پہ ہے اور اس کو بہتر کیسے کریں؟ جی, اس کی ذمہ داری پہلے دن سے حکومت پاکستان, بلکہ حکومت پاکستان میں نے غلط کہا, ریاست پر ہے. ریاست نے پہلے دن سے ان کو شروعات کرنے دی. آبجیکٹیوز ریزولوشن سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اب تک چلا آ رہا ہے. اور اگر شدت پسندی اصل مسئلہ نہیں ہے تو یہ سوال پیدا ہوگا, زیدی صاحب اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کیا شدت پسندی خود حکومت کی پیدا کردہ نہیں ہے اب تک؟ یعنی جو بھی سلسلے آئے, مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں تمام شہری پاکستان کے برابر ہیں, اور اسی آئین میں ہم لکھتے ہیں کہ ایک نان مسلم پاکستان کا صدر نہیں ہو سکتا, وزیر اعظم نہیں ہو سکتا, وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتا. کلاس 22 میں لکھا ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب کے بچے کو اسلام کی تعلیم نہیں دے سکتے جبرن, جبکہ ایسا ہو رہا ہے. اور سب سے آخری سوال جو ہے, کیا یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ اسٹیٹ نیریٹو ورسز پیپلز نیریٹو کا پیدا کردہ نہیں ہے؟ اشفاق سلیم مرزا صاحب, اگر ایک پوائنٹ آپ, 2 پوائنٹ. اور آخری جملہ میں کہنا چاہوں گا, صرف لاسٹ جملہ, کہ ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک ہم مذہب کو تعلیم سے الگ نہیں کرتے. یہاں جو بحث ہوئی ہے اس میں 2-3 نیریٹو سامنے آئے ہیں. کیا ہم نے مائنڈ سیٹ میں اپنے جو ہمارا ورلڈ ویو ہے اس میں مذہب کو کلچر پر پرائرٹی دینی ہے, یا جو دنیا کی سویلائزیشنل ڈیولپمنٹ ہے رائٹ فرام مطلب آپ سومیرین آن ورڈ ایجپشین اور گریک سے لے لیں اب تک جو ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کیا اس ڈیولپمنٹ کو ہم نے آج جس نہج پر پہنچی اپنانا ہے, یا پھر ہم نے یہاں پر جو ایک بہت ہی ریلیجس فنڈامنٹلزم ہے اس کو اپنا فوکل پوائنٹ بنانا ہے تعلیم کے لیے؟ دیکھیے, اگر آبجیکٹیو ریزولوشن وہ جو 12 مارچ 1949 کو پیدا ہوا تھا, اگر اس کی جگہ قائد اعظم کی وہ تقریر جو 11 اگست کی ہے, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز اینڈ ماسک اینڈ دی چرچز, ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود, اگر وہ ہمارا آبجیکٹیو ریزولوشن بن جائے تو لوگوں کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ صحیح, قائد اعظم نے تو یہ بات وہاں کرنی تھی. بہت شکریہ اشفاق سلیم مرزا صاحب. ڈاکٹر مختار, آپ کو لگتا ہے کہ کانٹرڈکشن ہے اور یا کانفلکٹ ہے؟ میری تو ابھی بھی رائے ہوگی کہ چیزیں بڑی سمپل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, مذہب تو اس میں ہم تو سمجھتے ہیں بینگ مسلم کہ اسلام تو بڑا آسان مذہب, آسانیاں پیدا کرنے والا مذہب ہے, ٹالرنس اس میں سکھاتا ہے, اور اس میں کیوں ہم مذہب کو ہر چیز میں لے آتے ہیں اور ایشو بنا کے. دیکھیں, ہسٹری میں جاتے ہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جی وہ 7th سینچری سے جائیں, 8th سینچری میں جائیں, 13th سینچری تک دیکھیں, تو مسلمان تھے جنہوں نے سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی کی, مسلمان تھے جنہوں نے جو آج کی جو جتنی بھی تعلیم ہے اس کے اندر جو بیس بنائی ہے مسلمانوں نے بنائی ہے. اس نے تو مذہب میں کبھی تفرقہ نہیں ڈالا, وہ مذہب پہ بھی تھے اور اپنا کام بھی کرتے تھے. ہم نے خود اس کو ایشو بنا لیا. ڈاکٹر صاحب, بریک کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ. اور آپ نے کہا نئی نسل کو کنفیوز ہم کر رہے ہیں, نئی نسل کی نمائندگی بھی یہاں پر موجود ہے. واپس آئیں گے, ان سے ہم ان کی رائے اور سوالات لیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں بیانیہ, ہمارے ساتھ رہیے.
ماں بہن منو تو ماں بہن منو تو ویلکم بیک کہیں گے آپ کو، اور اب ہم بات کریں گے یہاں پر موجود نوجوانوں کی نمائندگی بھی ہے. آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو میرا سوال ہے وہ ہے نصاب تعلیم کی جدت کے حوالے سے. ایک چیز ہمیں کنفیوز ہو رہے ہیں اس گفتگو کے بعد کہ ہمیں لفظ جہاد سے ہی کیوں مسئلہ ہے؟ اگر جہاد کا لفظ کا مطلب کوئی صحیح نہیں سمجھا پا رہا، اس سے مسئلہ ہونا چاہیے. یہاں پر بتایا جا رہا تھا کہ سب جو ہے مدعا حکومت جو ارباب اختیار ہیں ان کی ذمہ داری ہے. اب ارباب اختیار نے تو بول دیا کہ سب اچھا ہے، جبکہ سب اچھا نہیں ہے. تو پروفیسر نیئر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اس صورتحال میں پہلا قدم جو ہے وہ پروگریسو مائنڈ سیٹ کو متعارف کرانے کا وہ کس کا ہونا چاہیے اور وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے اور وہ قدم کیا ہونا چاہیے؟ ویری گڈ کوشچن. ڈاکٹر صاحب کوئی جواب دے دیجیے. دیکھیے، ایک تو اس کا لوگوں نے رسپانس اس کا لوگوں نے یہ دیا کہ پرائیویٹ تعلیم ہو گئی. جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے تو ان تمام مسائل کو حل کر لیا اپنے اپنے طریقے کے ساتھ. سرکاری تعلیم جو بہت وسیع پیمانے پہ دی جاتی ہے اور زیادہ تر لوگوں تک پہنچتی ہے، وہاں پہ وہی ہوگا جو سرکار طے کرے گی. اور سرکار جو طے کر رہی ہے اس کے اندر پھر سرکار کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے کہ وہ اس کو کیا رخ دینا چاہتی ہے. یہ بات بہت اہم ہے. اس میں دو تین باتیں، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کیا سرکار تعلیم کی سہولتوں کو ہر ایک کے پاس پہنچانا بھی چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی، اور جب وہ پہنچانا چاہتی ہے تو اس کو کتنی معیاری رکھنا چاہتی ہے، اس کو کتنی تمام ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے کہ جن کو ہم غلط ٹینڈنسیز کہہ سکتے ہیں. سرکار کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب کیا جہاد سے مسئلہ ہے؟ نہیں، تھوڑا سا میں اس سے کنٹینیو کروں گا جو نیئر صاحب نے کہا. دیکھیں، جو پرائیویٹ سیکٹر کا جو اسکول سسٹم ہے، جو کریکولم ہے، وہ بھی کوئی بنا کے بھیجتا ہے، اس کو چلاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اسی طرح جو گورنمنٹ سیکٹر کے ادارے ہیں اس میں بھی سرکار جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کا انٹرفیئر اتنا لیول نہیں. ڈاکٹر صاحب خود ٹیچر رہے ہیں قائد یونیورسٹی کے، میں خود ٹیچر ہوں، میڈم ٹیچر ہیں ہماری. تو گورنمنٹ نے کبھی آ کے نہیں کہا کہ آپ نے یہ پڑھانا یہ نہیں پڑھانا. ایک سٹرکچر ہوتا ہے اور پھر یہ فیکلٹی پہ جاتا ہے، اس ادارے پہ جاتا ہے، اس کو آگے لے کے. ہاں، یہاں پہ میں ضرور ایگری کروں گا کہ جو فیسیلیٹیشن ہے، جو انوائرمنٹ ہے، انیبلنگ انوائرمنٹ ہے، اس میں ڈیفینیٹلی گیپس ہیں. اس کو اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ فرق بیسک ہے. جہاں تک یہ جو قائد یونیورسٹی کے ہمارے اسٹوڈنٹ نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ ہمیں مسئلہ کس سے اور اس کو ہم صحیح ڈیفائن بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو ایکچولی اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کہیں اور سے ڈائریکٹ کیا جاتا ہے کہ کس طرف چل رہا ہے. انوائرمنٹ کی کمی ہے. ایک اور سوال، جو قائد اعظم کی 11 اگست کی اسپیچ ہے، اگر ہم اس اسپرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا نصاب اور اپنا آئین اس کے مطابق کر لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں، کبھی بھی آپ اپنے بیس سے، بنیاد سے جب ہٹتے ہیں تو کہیں کے نہیں رہتے. ٹھیک ہے، قائد اعظم تو بہت بعد میں آئے. سب سے پہلے انسانیت ہماری، اور پھر الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ کچھ فرائض ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہمیں ایک بڑا اچھا، ایک ہمارے لیڈر نے اپنے پاکستان کے شکل میں ہمیں ملک جو عنایت ہوا، اس کی جو ان کے جو چیزیں، ان کو ہم آئسولیشن میں کیوں یا ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کیوں کرتے ہیں؟ اگر جب تک ہم اس کو ہولسٹک نہیں دیکھتے ہو، اپنا بھی، ہم اگر پیسز میں چیزوں کو پکڑنا شروع کریں گے تو ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے. ہم اپنے نصاب پہ اگر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو سومناتھ کے مندر گرانے والے کو ہیرو قرار دیا جاتا ہے اور دوسری طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ سب برابر ہے. آپ کو ہندوؤں کی جو عبادت گاہ ہے ان کا بھی احترام لازمی ہے. تو کیا یہی ہماری تاریخ ہے؟ کیا یہی ہماری ہسٹری ہے؟ اور دوسرا سوال اسی سے منسلک یہ ہے کہ کیا یہ تضادات جو ہمارے نصاب میں ہیں یہ ہماری شخصیت اور ہماری تخلیقی صلاحیت کو کس طرح اثر انداز کرتے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ میں جارج واشنگٹن کو پڑھایا جاتا ہے، بینجامن فرینکلن کو، ٹامس فرینکلن نہیں لیکن جیفرسن کو پڑھایا جاتا ہے. یہ بہت بڑے ہیروز ہیں امریکہ کے، اور ان کی ہیروئزم کا جو بنیاد تھی وہ تھی فریڈم، آزادی. اور یہ آزادی کے جو ہیروز ہیں انہوں نے گروی رکھے ہوئے تھے اپنے سلیوز، رائٹ. تو لیکن آج کل کے امریکہ میں سلیوز تو بہت دور کی بات ہے. ماشاءاللہ وہاں پہ تو ان کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ افریقن امریکن ہے. یعنی کہ ہسٹری کے ساتھ تضادات ہر معاشرے میں ہوتے ہیں.
اس سے گھبرانے کی مطلب ضرورت نہیں ہے. ہم اگر پڑھ رہے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ یہاں آیا اور اس نے تہس نہس کر دیا دشمن کو, اور اس وقت اس کے لیے دشمن وہ لوگ تھے جو آج ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے دشمن نہیں ہے, کیونکہ الحمدللہ اب دشمن نہیں, اب تو ہمارے پاس اپنا ملک ہے اور اپنا آئین ہے, اور اس آئین کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو میں پھر سے دہراؤں گا جو ڈاکٹر مختار بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو متنازع یا اس طرح سے انتشاری نظریے سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تضاد جو ہے ہسٹری کے ساتھ ہر معاشرے میں ہوتا ہے. بہت شکریہ مشرف. سوال ابھی بات ہو رہی 11 اگست کی قائد اعظم کی تقریر کی. ہمیں شاید سبھی کو پتا ہوگا کہ دنیا میں صرف 2 ملک ہیں جو مذہب کے نام پہ آزاد ہوئے, اسرائیل, پاکستان اور اسرائیل. جی. تو ہمارا جو نصاب اور کلچر ہے کیا وہ اس آئیڈیالوجی کے تابع نہیں ہے جس سے ہمارا آئین تحفظ دے رہا ہے؟ ہمارا نصاب اور ہماری اس وقت جو ہم چوائسز ہم جو چاہتے ہیں وہ اس وقت کی ضروریات کی بنا پہ بننا چاہیے. یہ جو بالکل جو جکڑے میں ہے نا کہ 11 اگست یا 14 اگست یا 1971, میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا 71 میں, اور کئی آپ میں سے لوگ جو ہے وہ بھی 71 میں پیدا نہیں ہوئے تھے. تو یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں کیا غلطیاں ہوئی اور ان سے سیکھنا چاہیے, اور وہ غلطیاں پھر سے نہ دہرائیں. لیکن یہ کہ اس وجہ سے کیونکہ وہ اس وقت اس طرح تھا تو اب ہمیں جو ہے ایک طالبان سٹیٹ بنانا چاہیے, میں اس سے بالکل اگری نہیں. انتہا پسندی کو ہم نصاب کے ساتھ جو نتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میرے خیال سے نصاب سے زیادہ ہمارے آئین کی ٹانگ اس کے اندر اڑی ہوئی ہے. کیونکہ آئین, اگر میرے بزرگوں نے اینالسٹ جو یہاں بیٹھے انہوں نے بہت سے کلوزز بہت کچھ بتا دیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان, جب نام ہی آپ نے اسلامی جمہوریہ کر دیا تو اس کے بعد کیا ہندو, کیا کرسچن, کیا سکھ, اس میں سے کون خود کو محفوظ سمجھے گا؟ کیا یہ واقعی یہ سمجھتے ہیں, ان کی باتوں سے مجھے امپریشن ملا کہ ہمارے جو سلیبس ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہے سوسائٹی کو انتہا پسند بنانے میں؟ سر میں یہ تو نہیں کہتا کہ کردار نہیں ہے, میں نے یہ کہا کہ اس میں کوئی اس طرح کا مجھے نہیں کہ آپ کو تشدد پسند بنا رہے ہیں. ہاں, اس کو روکنے کے لیے کوئی جو بیسک, آپ آئسولیشن میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں سارے. تشدد نصاب سے نہیں, یہ کمپلیکس سسٹم ہے جس میں ہمارے جو بیہیویئرز ہیں, جو ہمارے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ایٹیچیوڈز ہیں, جو ہم نے اپنی سیلف سینٹر کر کے کھیلچاتانی شروع کی ہے, زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس کو اگر مد نظر رکھیں نا, ہم اس کو لنک کر دیتے ہیں کسی ایک چیز سے, وہ نہیں کر سکتے. مگر ہم سب جب اسکول میں پڑھ کے جب نکلتے ہیں تو اس کی باتیں ہمیں ابھی تک یاد ہیں کہ استاد کی کہی ہوئی بات حرف آخر ہوتی ہے ہمارے لیے. ہمارے نزدیک باقی لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ٹھیک نہیں, استاد کی باتیں ٹھیک ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ہماری ہاں 1980 سے لے کر سن 2010 تک جو نصاب پڑھایا گیا, جس نے ہمارے ہاں بہت زیادہ شدت کے ساتھ چیزوں کو خراب کیا, وہ اس تعلیم کے ساتھ پڑھنے والے لوگ ہمارے پاس اب ٹیچر بن چکے ہیں, اور آئندہ 30 سال تک وہ ٹیچر رہیں گے. آئندہ 30 سال تک وہ ہمارے آنے والی نسلوں کو کلاس روم کے اندر خراب کرتے رہیں گے. لہذا ہمیں سوچنا صرف یہ نہیں ہے کہ آج ہم نصاب اور آج ہم کتابیں ٹھیک کر دیں, ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آج ہم ٹیچرز کو کیسے کہیں کہ وہ پرانے نیریٹیوز بھول جائیں اور نئے طریقے کو. جی, میرے والد صاحب جو ہیں وہ کریکولم ونگ کے چیئرمین رہے ہیں, ڈاکٹر محمد سلیم, جوائنٹ سیکرٹری آف منسٹری آف ایجوکیشن. جب میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کریکولم چینج کیوں نہیں ہوتا, مطلب کیوں جدت کے ساتھ اس میں نہیں آتی جدت اس میں, تو انہوں نے ایک بڑا سمپل سا آنسر مجھے یہ دیا کہ بجٹ نہیں ہے. مطلب اتنا زیادہ ہم اگر کریکولم چینج کریں گے, پھر اس میں چھپائی ہوگی, پھر وہ صوبوں میں جائے گا, پھر اس طرح ہوگا, یہ بہت زیادہ خرچہ ہے جو کہ حکومت کے لوگوں کے اندر ول نہیں ہے, وہ اس کا بجٹ ایلوکیٹ نہیں کرتے. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اس وقت 25 ملین اسٹوڈنٹس ہیں, بچے ہیں جو بالکل ہی ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ہے ہی نہیں. تو کیا آپ کے لیے سب سے بڑی لائبلٹی وہ 25 ملین بچے نہیں ہیں کہ جن کے اندر شدت پسندی پیدا کی جا سکتی ہے, اور جو کسی بھی طرح کی یعنی آئیڈیالوجیکلی کسی بھی طرح کی ان کے پاس تعلیم نہیں پہنچ رہی؟ جی احمد سلیم صاحب. جی, میں اپنے ملک کے بارے میں عرض کروں, ابھی ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ یہ غلط بات ہے کہ جبری اسلامک اسٹڈیز نہیں پڑھائی جاتی. میں پچھلے ڈاکٹر نیئر جانتے ہیں, ہم 2002 سے ریسرچ کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے 3 صوبے بلوچستان, سندھ اور خیبر پختونخوا میں ایتھکس کی کوئی کتاب سرے سے لکھی ہی نہیں گئی, اور جو لکھی ہے وہ مسلمان رائٹرز کی لکھی ہوئی ہے. پنجاب میں لکھی گئی ہے لیکن ان کی پریکٹس 10% ہے, کیونکہ اسکولوں کے لیے ٹیچر چاہیے پھر ان کو پڑھانے کے لیے. لہٰذا
یا وہ نہ پڑھیں تو نمبر کٹوائیں یا وہ پڑھیں تو اسلامک اسٹڈیز پڑھیں. اس لیے یہ ہمیں نہیں چھپانی چاہیے بات اور اس کا بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے کہ ہم اس مسئلے کا حل پیش کریں. جو ایتھکس کی بات کر رہے ہیں وہ ایتھکس یہ نہیں ہے کہ نان مسلمس کو ایتھکس آنی چاہیے. ایتھکس تو ہر بچے کو پڑھنی چاہیے. ہم نے اپنی یونیورسٹی میں لیکن مسلمانوں کے لیے اسلامیات اسکول لیول کے اوپر مسلمس کے لیے ایتھکس کی کتاب ہے. جی ایتھکس تو ایسی چیز ہے نا جو سب کو سیکھنی چاہیے, سب کو پڑھائی چاہیے. یہ مائنورٹیز یہی کوشچن کریں کہ کیا مسلمانوں کو ایتھکس کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی ایتھکس ان کے لیے بنائی بھی ہے وہ بھی اپلائی نہیں کر رہے ہیں. آپ کی بات جو تھی نا اس سے مجھے اختلاف ہے. اس وقت بھی پہلی دوسری تیسری جماعتوں کے واسطے ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے جنرل نالج, اور یہ اس کی کتابیں بازار میں موجود ہیں, ہر بچے کو پڑھائی جاتی ہے. یہ تمام سرکاری اسکولوں میں یہ ہے. جنرل نالج کی کتابوں کے اندر پہلی جماعت سے بچوں کو ہر ایک پر لازم ہے. یہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو سب پہ لازم ہے. اس کے سبقوں کے اندر یہ موجود ہے کہ کلمہ طیبہ یاد کریں, پورے مطلب سے یاد کریں اور دہرائیں. اس کے بعد زبانی یاد کریں, درود شریف یاد کریں, آپ روزہ رکھنے کی دعا یاد کریں, روزہ کھولنے کی دعا یاد کریں. یہ تمام چیزیں موجود ہیں پہلے. ڈاکٹر صاحب اس فورم سے یہ جو تحفظات ہے وقت میرے پاس ختم ہو گیا. بہت سارے لوگ سوال کہنا چاہ رہے ہیں لیکن مائک میں دیکھ رہی ہوں امتیاز صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں. جی امتیاز صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جو یہاں بات چیت ہوئی ہے اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں مذہب, ثقافت, تہذیب, عمرانیات, سائنسی علوم کے دائروں کا پتہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب میں سائنس بھی ہے, عمرانیات بھی ہے. آپ جو چیز بتا دیں نکال دیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں دین کے ساتھ جاتی ہے. دین نے تو حکم دیا ہے جاننے کا, علم حاصل کرنے کا. بھلے آپ چین پتہ نہیں کہاں ہوگا, عرب دنیا کو کیا پتا ہوگا, وہاں بھی جائیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کتب میں, ہمارے نصاب تعلیم میں بھی یہی معاملہ ہے. مثال کے طور پہ کیمیا, فزکس اور آپ جو باقی سائنسز پڑھاتے ہیں, میڈیکل سائنسز پڑھاتے ہیں, دوسری سائنسز پڑھاتے ہیں, کیا اس کا دینیات سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دینیات کے خلاف ہے. دوسری بات جو ہم کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ چلنا, آج کتنی ایجادات ہو رہی ہیں, کتنی تحقیقات ہو رہی ہیں, کتنے نئے نئے علوم سامنے آ رہے ہیں. کیا وہ جاننا ہمارے لیے کفر ہے؟ ہم کو وہ فرض نہیں ہے کہ وہ جانیں. اگر ہم نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے, پھر ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بچوں کو سوال کرنا سکھائیں, تخلیق کرنا سکھائیں, تحقیق کرنا سکھائیں, تو ہم نے انسان بنا رہے ہیں ایسا جو آج کے زمانے میں آگے بڑھ سکتا ہو, ملک کو آگے بڑھا سکتا ہو, خود کو آگے بڑھا سکتا ہو. سارا فوکس ہمارا یہ ہے. یہ کتاب ہے, یہ بھی مت پڑھو, یہ خلاصہ پڑھ لو. خلاصہ بھی نہ پڑھو, استاد صاحب سے گیسٹ لے لو. تو اب گیسٹ پیپر بھی مختصر آ گئے ہیں. بچے نے رٹنا ہے, گریڈ لینے ہیں, اور ماں باپ جا کے ڈگری پھیلا دینی ہے. اس کے بعد اس نے بے روزگار پھرنا ہے, روزگار نہیں ملنا ہے, اسے چوری کرنی ہے, ڈاکہ مارنا ہے, یا دہشت گرد بن جانا ہے, یا اور بن جانا ہے. بہت شکریہ. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تضاد نہیں ہے. دینیات کی تعلیم بھی ہو, عمرانیات کی تعلیم بھی ہو. ہماری تاریخی ورثہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آیا محمد بن قاسم سے شروع ہوتا ہے, یا محمد دولت شروع ہوتا ہے, یا اس سے پہلے سے شروع ہوتا ہے؟ آیا یہ دجلہ اور فرات کی تہذیب ہے, یہ پنجنت کی اور پنجاب کی اور سندھ کی اور بلوچستان کی اور وادی سندھ کی تہذیب ہے؟ کیا ہمیں اپنے بچوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نصاب تعلیم تحقیق, جستجو اور ایجاد اور نئے نئے انکشاف پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا, وہ اسے کوئی نام دے لیں. آپ اسے امریکی کہہ لیں, اسے لارڈ میگالیہ کہہ لیں, اسے آپ مغل کے پیریڈ کا دینیات کا نظام کہہ لیں, اور اس کا مطلب یہ ناکام ہو گیا. کوشش کرنی چاہیے ہماری نسلیں آگے بڑھ سکے, جان سکے دنیا کیسی ہے, دنیا کو جان سکتے ہو, دنیا کی ہر تحقیق جو ہو رہی ہے قدرت کی, اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہو. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ہم بچپن میں گاتے تھے ہر اسمبلی سے پہلے, وہ علامہ اقبال کی ایک دعا تھی. میرا خیال ہے ہمارے اساتذہ اور ہمارے اکیڈمیز اور یونیورسٹیاں بھول گئی اس کا مطلب کیا ہے. یہ بھی ایک ریچول بن گیا. بہت زبردست. یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. جی جی بالکل. آتی ہے دعا بن کے تمنا